हुई थी, उसके बाद उस तरह से आउट ब्रेक नहीं हुई, लेकिन इसका और जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है वो सेम है। इसकी जो अलामत है क्या वो तमाम उम्र के अफराद में एक जैसे होते हैं या मुख्तलिफ हो रहे हैं? किसी को बुखार के बगैर सिर्फ रैश बच सकता है, ठीक है, तो ये अलामत वेरी कर सकता है। हिस्ट्री के बारे में जिसको बताएं कि क्या ये मंकी ओरिएंटेड है या इसके अलावा भी कुछ जानवरों में इसकी तशखीस? कि उसके आदत वैक्सीनेशन वो भी है क्योंकि इनका वायरस सेम है, तो वो उस बंदे को इफेक्टिविटी के चांसेस कम है। तो मैं एक कॉमन पेशेंट के लिए कॉमन मैन इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम जी, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं कफील रहमान हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के ऊपर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद, जो ख़ुद इस वक्त एक सोशल मीडिया चैनल डॉक्टर गर्वी के नाम से चला रहे हैं। और चलिए तो आज इनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो नाज़रीन को बताएं कि मंकी पॉक्स है क्या? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बात है कि ये जो डिज़ीज़ आपने बताई है इसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बहुत परेशान है, ठीक है, तो ये आपने एक अच्छा टॉपिक चुना है ताकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम पाकिस्तान के अवाम को इससे आगाह कर सकते, ठीक है। तो मंकी पॉक्स के बारे में आपने पूछा है, तो बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है, ठीक है, एनिमल्स में ये मौजूद होती है और ये ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है, एनिमल टू एनिमल भी ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। जिस तरह से बाकी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उसी तरह से ये भी एक डिज़ीज़ है जो कि वायरल डिज़ीज़ है, ठीक है। सबसे पहले ये मंकी में पाई गई थी, तो इस वजह से इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में ऑडियंस को बताएंगे, क्या ये मंकी ओरिएंटेड है या इसके अलावा भी कुछ जानवरों में इसकी तशखीस? इसकी हिस्ट्री इस तरह से बताई जाती है कि 1958 के अराउंड डेनमार्क में एक रिसर्च फैसिलिटी थी जहाँ पर मंकीज़ के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। तो एक मंकी में कोई पॉक्स लाइक डिजीज़, पॉक्स यानी कि चिकन पॉक्स आपने नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स का नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसी तरह की पॉक्स लाइक डिजीज़ उसमें डेवलप हुई थी, तो उन्होंने उसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया था। लेकिन ह्यूमन में उस वक्त कोई इस तरह की डिज़ीज़ फाइंड नहीं हुई थी। 1970 में फिर इसकी आउटब्रेक हुई थी एज एन एंडेमिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो उस वक्त ये डिज़ीज़ एक 9 माह के बच्चे में ये डिज़ीज़ पाई गई थी इन ह्यूमन। पहली दफ़ा ये रिपोर्ट हुई थी इन अ 9 month old बेबी इन DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। उसके बाद ये डिज़ीज़ जो है ह्यूमन में इस तरह से फैली कि उसके बाद 2003 में रिपोर्ट हुई थी US में, ठीक है, पहली दफ़ा, और उस वक्त उसकी केस फैटेलिटी यानी कि शरह मौत वो 10% थी, ठीक है, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। यस, उसके बाद जो है रिसेंटली जो इसकी डिज़ीज़ दोबारा से आउटब्रेक हुई है वो एक नाइजेरियन मैन में पाई गई थी ड्यूरिंग हिज ट्रेवल टू UK, ठीक है, इन 2022। तो उसके बाद अब ये जो डिज़ीज़ है ना, 2 केसेस की रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो इसकी वजह से जो है ना वो पाकिस्तानी आवाम थोड़ी सी परेशान है क्योंकि रिसेंट आउटब्रेक हुई है और करंट जो है ना वो कोविड की वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं। अब उनको लगा है कि भाई कोई मंकी पॉक्स भी है, तो वो उस खौफ की वजह से दोबारा खौफ में जाने लगे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर गुलाम, ये बताएं ये किस जरासीम की वजह से फैलती है? देखें, डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, ठीक है, और कैरियर्स होते हैं। तो ये डिज़ीज़ जो है ना वो बेसिकली एक ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है, उसकी वजह से फैलती है और इसको मंकी पॉक्स वायरस भी कहते हैं। अब ये ऑर्थोपॉक्स वायरस वो वायरस है जो कि आपको जो स्मॉल पॉक्स है, चीचक जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है, ये यहीं करवाती थी, ठीक है, क्योंकि 1980 से पहले इसकी फिर एरेडिकेशन हो गई थी, उसके बाद उस तरह से आउटब्रेक नहीं हुई। लेकिन इसका और जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है वो सेम है बिल्कुल, जी, ऑर्थोपॉक्स वायरस। अच्छा, ये फैलती कैसी है और प्रिवेंशन क्या है इसकी से? फैलती इस तरह से कि एक तो ये डिज़ीज़ जो है ना बेसिकली एनिमल डिज़ीज़, एनिमल पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एनिमल से ह्यूमन में फैलती है,
ٹھیک ہے. اینیمل ٹو اینیمل بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے, لیکن اینیمل ٹو ہیومن بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارا مین کنسرن ہیومن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایز اے ہیومن ڈاکٹر تو آپ وہ اس حساب سے لیتے ہیں. تو یہ کہ جو اینیمل ہے اس کے بائٹ سے, سلیوا سے, یعنی کہ اگر اس نے آپ کو کاٹا ہے, اس کا جو باڈی فلوئڈ ہے, ٹھیک ہے, اس سے یعنی اس کا خون بہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ذبح کیا فار ایگزامپل عام عوام کو سمجھانے کے لیے, تو اس کا خون اگر آپ پہ لگتا ہے تو پھر وہ خون کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے, یورین کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. ونس اٹ از ٹرانسمیٹڈ انٹو ہیومن بینگ, یعنی کہ اگر ایک دفعہ ہیومن کو ہو گیا تو ہیومن سے ہیومن میں ٹرانسمٹ ہونے کے طریقے آسان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہیومن کا کانٹیکٹ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میری آپ کے ساتھ کانٹیکٹ انٹریکشن زیادہ ہے, کانٹیکٹ زیادہ ہے. تو باڈی فلوئڈس کے ذریعے پھر اگین, ٹھیک ہے, ڈراپلیٹس کے ذریعے, یعنی کہ اس طرح سے کہ ایک بندے کو کفنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سنیزنگ ہے, تو وہ ڈراپلیٹس جو ہے نا اس کے ذریعے بھی وہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کلوتھنگ وغیرہ کے ذریعے اگر ایک ہیومن ایک جو کہ انفیکٹڈ ہے تو اس کے ڈریس, اس کا جو باڈی فلوئڈز ہیں, سلیوا ہے, ٹھیک ہے, کانٹیکٹ ہے, اگر اس کو ریش ڈیولپ ہو گئی, کیونکہ اس ڈیزیز میں ریش بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو ریش کی وجہ سے وہ جو ڈیزیز ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے وائرس. کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے, وائرل ڈیزیز پھر ہر وائرل ڈیزیز جو ہے وہ ایسے ہی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے اگر جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے تو کیا فوراً اثر انداز ہوں گے؟ ہاں, یہ جو ہے نا ایک بیسک ڈیلیما ہے جو کہ عام عوام کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس کی ایک انکیوبیشن پیریڈ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور انفیکٹیوٹی پیریڈ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیزیز آپ کے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس دوران جو ہے وہ سمٹمس نہیں آتے, یعنی کہ علامات نہیں آتے. ٹھیک ہے, اس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. اور انکیوبیشن پیریڈ 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک کا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ڈیزیز آپ کے اندر آ گئی یا وائرس آپ کے اندر آ گیا, لیکن آپ کے اندر علامات ظاہر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا انکیوبیشن پیریڈ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک ہے, لیکن یہ کبھی کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی 5 دن سے لے کر 21 دن تک, یعنی کہ 2-3 ہفتے تک بھی علامات ظاہر نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد علامات ظاہر ہو سکتے ہیں. ہاں, اور دوسرا جو وہ کنٹیجیس پیریڈ ہے جس کو ہم انفیکٹیوٹی پیریڈ بھی کہتے ہیں. اب انفیکٹیوٹی پیریڈ کے اندر 2 مرحلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا مرحلہ جس کو ہم پروڈروم فیز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اب علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کی مختلف علامات ہیں, تو اگر مریض کو سب سے پہلے بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر مطلب علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی اب اس کو وائرل انفیکشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں 3-4 دن لگتے ہیں, 3-4 بخار ہو جاتا ہے 3-4 دن. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اس کو ریش ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ریش کا اس کا خاص پیٹرن ہے, پہلے چہرے پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو, پھر اس کے باڈی پہ, ٹھیک ہے, پھر اس کے ہتھیلیوں پہ اور ہاتھوں پہ, پھر پاؤں کی طرف ہی, یعنی کہ ڈاؤن ورڈ موو کرتا ہے ریش جو ہے. اس کی اور بھی علامات ہیں, وہ ظاہر بات ہم پھر آگے بات کریں گے. اچھا سر, یہ کیریئر کس طرح پھیلاتا ہے اگر کوئی کیریئر اس کو لے کے جو ہے اس میں پائی جاتی ہے؟ وہ کتھیل بھائی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ باڈی فلوئڈس, ٹھیک ہے, ڈراپلیٹس, آپ کے کانٹیکٹ, ٹھیک ہے, آپ ظاہر بات اگر کے اندر رہتے ہیں آپ کو کفنگ ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل سنیزنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر جگہ تھوکتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ایک تو ہائیجین کا مسئلہ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہائیجین کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہر جگہ تھوکتا جائے گا تو پھر وہ تو ظاہر بات ہے انفیکٹیوٹی کرائے گا. تو یہ ساری چیزیں کہ جو اس کو کیری کرتی ہے فرام 1% ٹو another person. اچھا سر, اس کی جو علامات ہیں کیا وہ تمام عمر کے افراد میں ایک جیسی ہوتی ہیں یا مختلف ہوتی ہیں, اور اس کے جو اثر ہوتا ہے, علامات وغیرہ جو ظاہر ہوتی ہیں, کیا وہ بھی ایک جیسی ہوتی ہے یا منفرد مختلف ہوتی ہے؟ علامات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں نا, پہلے تو میں آپ کو علامات بتاؤں. وائرل انفیکشن ہے, بہت سارے ڈیزیزز ایسی ہیں جن کے علامات مور اور لیس سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس ڈیزیز میں بخار ہوتا ہے, وہ بھی وائرل انفیکشن ہے جس میں بخار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس کی ہسٹری ضروری ہوتی ہے, یعنی کہ اگر ایک بندے کو یہ بخار ہو گیا, اب ہم اس سے ہسٹری لیتے ہیں کہ یعنی کہ کسی اینیمل میں تو یہ ڈیزیز نہیں تھی یا کسی انڈیمک ایریا سے تو وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بخار ہوا ہے. ٹھیک ہے, بخار کے ساتھ اس کو ریش ڈیولپ ہو گیا چہرے پہ, ٹھیک ہے, ہاتھوں پہ, بازو پہ, اور جو ہے وہ باڈی پہ, پاؤں پہ, ہر جگہ ریش ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ساتھ میں جو ہے نا اگر اس کو پورے باڈی میں درد ہونا شروع ہو جائے, اس کو مائلجیا یا جنرلائز باڈی ایک کے اندر. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اس کی گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم انلارج لمف نوڈس کہتے ہیں, لمف نوڈس انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. سروائکل بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ گردن میں گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہے, بغل نہیں ہر حصے میں نہیں, جہاں جہاں یہ لمف نوڈس ہیں, یعنی کہ موسٹلی گردن
میں گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے بغل کے اندر گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، گرائن ایریاز میں، تو وہاں پر گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ علامات ہر کسی میں سیم ہوں گی، پہلی تو یہ بات، ہر کسی میں سیم نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کو بخار ہو سکتا ہے، کسی کو بخار کے بغیر صرف ریش بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ علامات ویری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ نے دوسرا جو سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ایک جیسا ہوگا یا کہ ڈپینڈ کرتا ہے امیونٹی پہ بڑا بیس کرتا ہے۔ اگر جس کی امیونٹی اسٹرانگ ہے اس کو یہ ڈیزیز کم ہی ڈیولپ ہوگی، جس کی امیونٹی جیسے کہ بچے ہیں اور بوڑھے ہیں، ایکسٹریم ایجز پہ جو بندے ہوتے ہیں ان کی امیونٹی ظاہر بات ہے ویک ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا رسک پہ ہوتے ہیں کہ بھئی انفیکٹیوٹی کے رسک پہ ہوتے ہیں۔ باقی جو ایڈلٹس ہیں اگر ان کی امیونٹی ٹھیک ہے وہ اس ڈیزیز سے مطلب بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ کچھ کی کوموربڈز ہوتی ہیں، جیسے کسی کو شوگر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ شوگر کے مریض تو ویسے انفیکٹیوٹی کے لیے ہائی رسک پہ ہیں، ان پیشنٹس میں جو ہے نا وہ ڈیزیز کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی اچھا، غلام صاحب یہ بتائیے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اچھا، اس کی تشخیص جو ہے نا وہ اب یہ ایک اہم سوال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اب جہاں پر انڈیمک ہوتا ہے نا، مطلب اچانک سے ڈیزیز کی آؤٹ بریک ہو گئی، تو جس کو بھی بخار ہو، ٹھیک ہے، جس کو بھی باڈی ریش ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے تو ہم ان سب کا PCR کرواتے ہیں۔ جیسے کووڈ کے دنوں میں ہوتا، ہر کسی کو بخار ہوتا تھا تو اس کا کووڈ کا سیمپل لیا جاتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ کوئی ڈیزیز مس نہ ہو، ان کیس کی آؤٹ بریک ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر منکی پاکس کا بھی اگر آؤٹ بریک ہو گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ مطلب جس پہ ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو منکی پاکس ہے تو اس کا ہم PCR کرواتے ہیں۔ اب کووڈ اور اس کے PCR میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ کووڈ کا ہم نوز سے لیتے ہیں یا تھروٹ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نیزل سویب یا تھروٹ سویب لیتے ہیں، لیکن جو منکی پاکس ہے نا اس کا جو ہے نا ہم ریش سے لیتے ہیں، جو اس کا ریش ڈیولپ ہوا ہے باڈی پہ یا چہرے پہ، تو ہم اس کا سویب لیتے ہیں، 2-3 جگہوں سے سویب لے کے تو پھر وہ ہم لیبارٹری بھیجتے ہیں، اس کا PCR کرواتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں ڈیزیز کا پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریش پہ جب آپ سویب لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پینفل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پین ضروری ہے کہ آپ کو جو ڈیزیز ہے اس کی شناخت تشخیص کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کیا پیچیدگیاں عموماً دیکھنے میں؟ پیچیدگیاں تو اس کی کافی ساری ہیں، لیکن جو مین پیچیدگیاں ہے نا تو ان میں انکیفلائٹس ہے، وہ تو بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے، جیسے کہ دماغ کا انفیکشن ہے جس کو ہم انکیفلائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھاتی کا انفیکشن ہوتا ہے، ہم عموماً سب کو ہی پتہ ہے لیمن ٹرم میں کہ نیمونیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو سیویئر نیمونیا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں سیپسس ڈیولپ ہو سکتا ہے جو کہ پوری باڈی کا انفیکشن ہوتا ہے، بلڈ کا انفیکشن ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ ایک طرح سے سیپٹک شاک میں بھی جا سکتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں، تو پھر وہ ایسے ہی ہیں۔ اچھا، اگر سادہ لفظوں میں ایک کامن پیشنٹ کے لیے، کامن مین کے لیے اس کی ویکسینیشن موجود ہے اس وقت؟ اچھا، اس کی ویکسینیشن دیکھیں، اب یہ اس طرح سے آؤٹ بریک نہیں ہوئی نا اس پہ اس طرح سے ریسرچ ہوئی کہ بھائی ہم نے اس کے اوپر ویکسینیشن بنائے، ٹھیک ہے، تو الگ سے اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا جو وائرس ہے اور جو اسمال پاکس کا وائرس ہے وہ سیم ہے، آرتھو پاکس وائرس، ٹھیک ہے۔ تو جس بندے کی امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہو آلریڈی اگینسٹ اسمال پاکس یا جو ہے وہ جس کی ویکسینیشن ہوئی ہو اگینسٹ اسمال پاکس، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی آلریڈی ویکسینیشن ہوئی ہے، کیونکہ ان کا وائرس سیم ہے، تو وہ اس بندے کو انفیکٹیوٹی کے چانسز کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی الگ سے کوئی اس کی ویکسینیشن نہیں ہے۔ اس کی ویکسینیشن کچھ برانڈ کے نام سے UK ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، ان جگہوں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کا اپنا جو ویکسین ہے اس کو ہم کہتے ہیں موڈیفائڈ ویکسینیا اینکرا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مختلف برانڈ نے اپنے نام سے جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، تو پھر وہ آپ ویکسین وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے اگر کسی ایک نارمل انسان میں اس کی تشخیص ہوتی ہے، کیا ممکن علاج آپ سجیسٹ کرتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر، تو اس کے حوالے سے آپ آڈینس کے لیے جو میسیج دینا چاہیں؟ ممکنہ علاج تو مطلب اب میں آڈینس سے بات کر رہا ہوں تو پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ممکنہ علاج تو موجود ہے، کوئی اسپیسیفک علاج نہیں ہوتا، سمٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ایک مریض ہے جس کو
علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو ہم ان علامات کے تحت جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے. جیسے کہ کوئی بخار ہو گیا تو پھر ہم اینٹی بایوٹک یوز کریں گے, ٹھیک ہے. ریش ہے تو پھر ہم اس کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے. لیکن اگر کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, کیونکہ وائرل ڈیزیز میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا سپر ایڈڈ انفیکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس میں آپ اینٹی بایوٹک کی طرف بھی چلے جاتے ہو. جیسے کہ سیویئر نیمونیا ہو گیا, انکیفلائٹس ہو گیا, تو ان میں ہم اسپیسیفکلی وائرل کو سمپٹومیٹکلی ٹریٹ کرتے ہیں اور ان ڈیزیزز کو جو ہے نا اسپیسیفکلی ٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ساتھ میں اب وائرل ڈیزیز ہے تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن بہت ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی آئسولیشن بہت ضروری ہوتی ہے, یعنی کہ ایک آپ کے گھر میں ایک پیشنٹ ہے جس کو ڈیزیز ڈیولپ ہو گئی ہے, تو آپ کو ظاہر بات ہے اس کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا, گھر میں ماسک پہننا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کی جو یوٹینسلز ہیں, اس کے برتن چرتن ہیں, وہ آپ کو علیحدہ کر کے رکھنے پڑیں گے, اور اس کے جو ڈریس وغیرہ ہے تو آپ نے ایسے اس کو الگ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ ان کو برتن میں کھانا دیں, وہ برتن آپ دوبارہ لے کے آپ خود دھوئیں, تو پھر وہ جو ہے وہ آپ جو ہے نا باقی فیملی ممبرس کو بھی آپ انفیکٹ کر دو گے. تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو جس کا برتن ہے وہ خود دھوئے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک مریض ہے, اس کو ڈیزیز ہے, تو پھر وہ اپنا برتن خود دھوئے گا, اپنے کپڑے خود پریس کرے گا, اور بہتر ہے کہ اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں, بالکل الگ روم میں کر دیں, ٹھیک ہے, جب تک وہ انفیکٹیوٹی پیریڈ ختم نہیں ہو جاتا. باقی ہے کہ اگر آپ کے پاس, ظاہر بات ہے پاکستانی اکانومیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اور ہر کوئی جو ہے نا یہاں بہت سے غریب لوگ بھی ہیں, تو اگر وہ الگ روم افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کے پاس نہیں ہے, تو آپ ان کو نا تھوڑے سے میٹر پہ فاصلے پہ, یعنی کہ 3 to 4 میٹرز کے فاصلے پہ رکھیں, ٹھیک ہے. اسکرین وغیرہ یوز کریں, پردہ یوز کریں. تو یہ کچھ پریکاشنری میئرز ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. باقی کفیل بھائی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ جو کووڈ کے دوران جو آپ نے پریکاشنری میئرز لیے تھے وہ بس آپ نے اسی طرح سے اپلائی کرنے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ انزائٹی ہوتا ہے پیشنٹ کو, کوئی نئی ڈیزیز آ گئی, اب ڈاکٹرز کیا کریں گے, اور جو ہیلتھ فیسلٹی کیا کرے گی. گورنمنٹ بھی ایون کی وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی اب ڈیزیز آ گئی ہے, اب اس کو کیسے, مطلب کیونکہ ظاہر بات ہے کووڈ میں ہمارا جو معاشی نظام تھا, اکانومی تو بالکل بیٹھ گئی تھی. تو یہ سارے چیزیں فیکٹر ہیں, لیکن ڈرنا نہیں ہے, انزائٹی نہیں لینی. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں, فیکٹرز ہیں کچھ. جی ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر غلام, 11ویں چینل ان کا ہے, ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے, مزید انفارمیٹیو سیشنز کے لیے جڑے رہیے. اسٹے کنیکٹڈ وتھ ہیلتھ کاسٹ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو سر.